अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। ये किताब सैयद मोहम्मद हसन रिजवी इब्न सैयद महमूद हसन रिजवी के इसाले सवाब के लिए उनके ख़ानदान की जानिब से आपकी खिदमत में बज़रिया यूट्यूब चैनल काशाना बसीरत पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि 3 दफ़ा दुरूद, 1 दफ़ा अलहम, 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह और 3 दफ़ा दुरूद पढ़ के सैयद मोहम्मद हसन रिजवी इब्न सैयद महमूद हसन रिजवी को हदिया करें। अगर आपने हमारा चैनल काशाना बसीरत सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें ताकि चैनल में मौजूद 100 से ज़ायद कुतुब और आने वाली मुस्तनद कुतुब से आप इस्तेफ़ादा करें। इल्तमास से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं सीमी ज़वार भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब मिलकर पढ़ रहे हैं मन ला याहज़रु अल फ़क़ीह, और इसके मौलिफ़ हैं अल शेख अल सद्दूक़, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 21। और हम जिस टॉपिक को लास्ट नशिस्त में पढ़ने का आगाज़ कर चुके थे उसके बकाया जो पॉइंट्स हैं वो हम इस नशिस्त में मिलकर पढ़ेंगे। और वो टॉपिक था कि किस लिबास में नमाज़ पढ़ी जाए और किस में नहीं, और उनकी अक़साम। और अब हम आगाज़ करते हैं बाकायदा हदीस नंबर 788 से। लिखा है, अबू बसीर ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि एक मर्द के लिए कितना कपड़ा काफ़ी है जिसमें कि वो नमाज़ पढ़ सके। जब आपने फरमाया, हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने इतनी पतली और छोटी रिदा में नमाज़ पढ़ी कि जो निसफ पिंडलियों तक घुटनों के करीब पहुँचती थी, और वो रिदा आप अलैहिस्सलाम के कांधों पर इतनी रहती थी जितने खताब खे तोए अलिफ फे खताफ के बाजू। जब रुकू करते तो वो रिदा आप अलैहिस्सलाम के कांधों से गिर जाती, और जब सजदे में जाते और तो वो सिरक कर गर्दन से मुत्तसिल हो जाती, और आप अलैहिस्सलाम उसे अपने कांधों पर अपने हाथ से वापस लाते। बस इस तरह वो रिदा सिरकती रही, और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम उसको कांधों पर वापस लाते रहे यहाँ तक कि नमाज पढ़कर फारिग हो गए। अगली हदीस है 789। लिखा है, और फ़ज़ील फ़ेज़वाद ये लाम फ़ज़ील ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक कुर्ते में नमाज पढ़ी है, और आप अलैहिस्सलाम की ओढ़नी आपके सर पर होती जिससे सिर्फ आपके सर के बाल और कान छुपे हुए होते, इससे ज़्यादा नहीं। हदीस नंबर 790। लिखा है, और ज़रारा ने उन्हीं जनाब अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि उसने आपसे पूछा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, इस दौरान उसने बिच्छू या सांप देखा तो क्या उसको मार डाले? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो चाहे तो ऐसा करे। अब हदीस नंबर 791। लिखा है, और सुलेमान बिन जाफ़र जाफ़री ने अब्द सालेह हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि एक शख्स ने बाज़ार में आकर एक हुब्बा ख़रीदा, मगर उसे मालूम नहीं कि वो ज़बीहा का है या गैर ज़बीहा का, क्या वो उसमें नमाज पढ़े या नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोगों पर यह मालूम करना फ़र्ज़ नहीं है। हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि ख़वारिज ने अपनी जहालत की वजह से अपने नफ्स पर तंगियाँ आयद कर रखी हैं, वरना दीन में तो इससे कहीं ज़्यादा वसअत है। अब अगली हदीस है 792। लिखा है, और इस्माइल बिन ईसा ने हज़रत अबुल हसन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि एक शख्स ने पहाड़ी बाज़ारों में से किसी बाज़ार से कुछ चमड़े और पोस्तीनें पे वाओ सीन ते ये नून गुन्ना पोस्तीनें खरीदी। क्या वो इसके मुतालिक पूछे कि ये ज़बीहा का है या नहीं, जबकि फ़रोख्त करने वाला मुसलमान है जिससे जान पहचान नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम ये देखो कि फ़रोख्त करने वाला मुशरिक है तो तुम पर यह फ़र्ज़ है कि पूछो, और जब तुम देख रहे हो कि ये फ़रोख्त करने वाले नमाज पढ़ते हैं तो उनसे ये न पूछो। और अब हम पढ़ते हैं हदीस नंबर 793। लिखा है कि जाफ़र बिन मोहम्मद यूनुस से रिवायत है कि उनके वालिद ने हज़रत इमाम अबुल हसन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा और उसमें पोस्तीन पे वाओ सीन ते ये नून और मौज़ों के मुतालिक पूछा कि मैं इसे पहनता हूँ और उसमें नमाज पढ़ता हूँ, मगर मुझे ये नहीं मालूम कि ये ज़बीहा का है। तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब में लिखा कि कोई हर्ज नहीं। अगली हदीस का नंबर है 794। लिखा है, हाशिम हनात है नून अलिफ तोय से रिवायत है कि उसने बयान किया कि मैंने हज़रत मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि जो जानवर पत्ते और दरख्त खाते हैं तो उसके चमड़े में अगर ज़बीहा हो
تو تم نماز پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ جانور جو مردار کھاتے ہیں خواہ وہ ذبیحہ ہوں یا نہ ہوں ان کے چمڑے میں نماز نہ پڑھو۔ اگلی حدیث ہے 795 نمبر کی کہ زرارہ کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس گئے جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی ردائیں سر پر اوڑھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی ردائیں لحاف کی طرح اوڑھے ہوئے ہو؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ وہ یہودی ہو جو اپنے عبادت خانوں اور کلیساؤں سے نکلے ہوئے آ رہے ہو، تم لوگ ہرگز اپنی ردائیں لحاف کی طرح نہ اوڑھو۔ اگلی ہے حدیث 796، زرارہ کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے کپڑے سماع کی طرح اوڑھنے سے پرہیز کرو، سواد میم الف اور حمزہ کی طرح اوڑھنے سے پرہیز کرو۔ میں نے عرض کیا سماع کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنا کپڑا اپنی بغل کے نیچے سے نکالو اور ایک کاندھے پر ڈال دو۔ اور اب حدیث نمبر 797، ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی گئی ہے کہ وہ برہنہ نکلتا ہے اور نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو اگر کوئی اس کو نہیں دیکھتا تو وہ برہنہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے گا، اور اگر کوئی اس کو دیکھتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ نیکسٹ حدیث ہے 798، ابو جمیلہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام سے مجوسیوں کے میم جیم واو سین یہ واو نون غنہ کے کپڑوں کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اس کو پہن کر اس میں نماز پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا مگر وہ لوگ تو شراب پیتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ہم لوگ صابور سین الف بے واو رے، اور یہ بریکٹ میں اس کے آگے لکھا ہے کہ ایران کا ایک موضع میم واو زواد عین، اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ صابور یعنی کہ جو ایران کا ایک موضع اس کا بنا ہوا لباس خریدتے ہیں، اسے پہنتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث کا نمبر 799 لکھا ہے، زیاد بن منظر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک شخص نے آن جناب علیہ السلام سے میری موجودگی میں ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا کہ وہ حمام سے نکلتا ہے یا غسل کرتا ہے تو توشخ کرتا ہے، شین خے تیوا شین اور ہے توشا کرتا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اپنی چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیتا ہے، تو بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر اپنی ازار پر اپنی قمیض پہنتا ہے اور اسی لباس میں نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قوم لوط کا عمل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی قمیض کے اوپر توشہ کرتا ہے، تے واو شین ہے کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تکبر اور گھمنڈ کی نشانی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قمیض بہت باریک کپڑے کی ہے، وہ اسے لحاف کی طرح اوڑھ لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اور نماز میں بٹن کھولنا، انگشت شہادت یا انگوٹھے کے ناخنوں سے سنگریزے مارنا یعنی گوٹیاں کھیلنا، راستے پر یا مجمع میں کندر چبانا، کاف نون دال رے چبانا، یہ سب قوم لوط کا عمل ہے۔ ساتھ ہی اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور میں نے حضرت عبد الصالح علیہ السلام سے اور ابو الحسن ثالث یعنی کہ امام علی النقی علیہ السلام سے ازار کے ساتھ قمیض کے اوپر توشہ کی رخصت کی روایت کی ہے، تے و شین ہے روایت کی ہے، نیز امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی، اور اسی کو لے کر میں فتویٰ دیتا ہوں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 800 لکھا ہے، اور عبداللہ بن بکیر بے کاف یہ رے، عبداللہ بن بکیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو اپنی ردا اپنے دونوں طرف چھوڑے ہوئے نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب 801 نمبر کی حدیث ہے کہ ابو بصیر نے آن جناب سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو انتہائی شدید گرمی اور دھوپ میں نماز پڑھ رہا ہے اور زمین پر اپنی پیشانی رکھتے ہوئے ڈرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی پیشانی کے نیچے کپڑا رکھ لے۔ اگلا ہے حدیث کا نمبر 802 لکھا ہے، داؤد سرمی سواد رے میم چھوٹی نے حضرت ابو الحسن علی بن محمد یعنی امام علی نقی علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ میں اس طرف جاتا ہوں جہاں یہ ممکن ہوتا ہے کہ برف کی وجہ سے ایسی جگہ ملے کہ اس میں نماز پڑھوں، تو پھر کیا کروں؟ تو آگے اس کے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے امکان میں ہو کہ برف پر نہ سجدہ کرنا پڑے
تو اس پر مت سجدہ کرو، اور اگر امکان میں نہ ہو تو برف کو برابر کرو اور اس پر سجدہ کرو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 803۔ تو ابراہیم بن ابی محمود نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ ایک شخص ساج سین الف جیم کے تخت پر نماز پڑھ رہا ہے اور ساج بریکٹ میں لکھا ہے ساکھو سین الف کاف ہے واو ساکھو پر سجدہ کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 804۔ محمد بن مسلم نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چٹائی، کھجوروں کے پتوں کی ٹوکری اور تمام نباتات پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سوائے پھلوں کے۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 805۔ لکھا ہے سماع بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکاری پرندوں اور جانوروں کے متعلق دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا گوشت کھانا ہم جائز نہیں سمجھتے، لیکن ان کے چمڑے کو ان پر بیٹھ لو، ان کے چمڑے تو ان پر بیٹھ لو، سوار ہو لو، مگر ان سے بنے ہوئے وہ لباس نہ پہنو جن میں تم نماز پڑھتے ہو۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اس میں اگلے پیراگراف میں اسی حدیث کے آگے لکھا ہے کہ میرے والد رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے ایک رسالے میں تحریر فرمایا کہ ہر وہ جانور کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے بالوں اور روئیں کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم اس کے علاوہ کوئی سنجاب سین نون جیم الف بے یا سمور سین میم واو رے یا لومڑی کی کھال پہنتے ہوئے ہو اور نماز کا ارادہ ہے تو اسے اتار دو، اور بعض روایتوں میں اس کی اجازت بھی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ مگر کراہت کے ساتھ اور استرار کے ساتھ، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے اور لومڑی کی کھال میں ہرگز نماز نہ پڑھو، اور نہ اس لباس میں کہ جو اس سے اوپر یا اس کے نیچے لگایا ہوا ہو، یعنی کہ اس کا استر۔ پھر اگلی حدیث کا نمبر ہے 806۔ سلیمان بن جعفر جعفری سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام خیزے، اور اس کے آگے بریکٹ میں اس کے معنی لکھے ہیں کہ اون و ریشم سے بنا ہوا کپڑا، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر یہاں سے پڑھتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام خز کے حبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 807۔ لکھا ہے اور علی بن مہزیار سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو جعفر ثانی امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی نماز فریضہ و غیر فریضہ یعنی ہر ایک تارونی خز کے حبے میں پڑھتے تھے، تو الف رے واو نون چھوٹی ہے، تارونی خز خیزے کے حبے میں پڑھتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے مجھے ایک خز کا حبہ بھی عطا فرمایا اور کہا کہ یہ حبہ میرا پہنا ہوا ہے، اور مجھے حکم دیا کہ تم اس میں نماز پڑھا کرو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 808۔ یحییٰ بن ابی عمران سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو جعفر ثانی یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو سنجاب اور فنک فے نون کاف، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ لومڑی کی ایک قسم کے متعلق خط لکھا، اور اس میں عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اس کا جواب بربنائے تقیہ نہ دیں، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس میں نماز پڑھ لو۔ اگلی حدیث کا نمبر 809۔ لکھا ہے داؤد سرمی سواد رے میم چھوٹی سرمی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت ابو الحسن ثالث امام علی نقی علیہ السلام سے اس خز کے متعلق دریافت کیا جس میں خرگوش کے بال ملے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور یہ ایک طرح کی رخصت و اجازت ہے، اس سے حکم اخذ کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا اور اس کو رد کرنے والا گناہ گار ہوگا، مگر اصل وہی ہے کہ جس کو میرے والد رحم اللہ نے مجھے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا کہ خز میں نماز پڑھو جب کہ اس میں خرگوش کے بال مخلوط نہ ہوں، نیز اس میں تحریر فرمایا کہ حریر و دیباج اور جس لباس پر نقش و نگار بنے ہوئے ہوں اور ابریشم خالص میں نماز نہ پڑھو، مگر یہ کہ تانا بانا ابریشم کا ہو اور بانا روئی یا کتان کا ہو۔ اگلی حدیث ہے 810۔ اور ابراہیم بن مہزیار نے حضرت ابو محمد حسن علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں لباس قرمز قافرے میمزے کے اندر نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا، اس لیے کہ ہمارے اصحاب اس میں نماز پڑھنے سے پرہیز
کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے لکھا الحمدللہ اس میں مطلق کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس وقت کوئی حرج نہیں جب کہ وہ قرمز قافرے میمز قرمز ابریشم خالص کا نہ ہو، اور جس لباس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ جو ابریشم خالص کا ہو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 811 لکھا ہے، اور ایک شخص نے آن جناب علیہ السلام کو خط لکھا اور ایسے شخص سے متعلق دریافت کیا کہ جس کا حبہ روئی کے بجائے ریشم کا ہے، کیا وہ اس میں نماز پڑھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی بکری کے بالوں کے قزم قاف میں ابریشم کے قزم میں نہیں۔ آگے لکھا ہے کہ اور دیباج و حریر ابریشم خالص کا لباس پہننے اور اس میں مردوں کی نماز پڑھنے کے متعلق بہت سی احادیث منع وارد ہوئی ہیں، اور عورت کے متعلق یہ سب پہننے کے لیے رخصت کی حدیثیں بھی وارد ہوئی، مگر عورتوں کے لیے ان میں نماز پڑھنے کے لیے جواز کی کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا ابریشم خالص میں نماز پڑھنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے منع ہے، جب تک کہ حدیث میں خصوصیت سے اس میں نماز پڑھنے کی اجازت وارد نہ ہو، جیسا کہ ان عورتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس کے پہننے کی اجازت وارد ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور مرد کے لیے حریر و دیباج کا لباس پہننے کی رخصت مطلب اجازت صرف جنگ میں ہے، اور اگر ان میں تصویریں نہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ روایت سماع مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے۔ اگلی حدیث ہے 812، اور یوسف بن محمد بن ابراہیم نے انہیں جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس لباس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں جس میں حریر سے صرف بخیہ یا رفو کیا گیا ہو، اور اس کے بٹن یا گھنڈی گاف ہے نون ڈال چھوٹی گھنڈی ہو، یا اس کی دھاریاں ہوں۔ مرد کے لیے خالص حریر مکروہ ہے۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 813۔ لکھا ہے کہ مسمع بن میم سین میم این بن عبد الملک بصری نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کعبے کے دیباج یعنی بریکٹ میں لکھا ہے اس کا مطلب غلاف میں سے کچھ لے کر قرآن کا غلاف بنایا جائے یا اس کا مسلح بنا کر اس پر نماز پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگلا لکھا ہے 814 نمبر پہ کہ محمد بن اسماعیل بن بزیغ نے حضرت ابو الحسن رضا علیہ السلام سے ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا کہ جس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو مکروہ بتایا ہے، اس لیے کہ اس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ وہ ازار بند جس کا سرا باہر ابریشم کا بنا ہوا ہو اس کو پہن کر نماز جائز نہیں ہے۔ اور خوارزم خے واو الف رے زے میم، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور خوارزم کی پوستین میں، اور وہ کہ جس کی دباغت دال بے الف غین تے دباغت حجاز میں ہوتی ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے کی کوئی حرج نہیں۔ اور مردار کے صفوف یعنی کہ اون بریکٹ میں لکھا ہے سے بنے ہوئے کپڑے کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ سواد واو فے صوف میں روح نہیں ہوتی۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے حدیث نمبر ہے 815۔ لکھا ہے سماع بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز میں اس تلوار کے لٹکانے کے متعلق دریافت کیا کہ جس کے ساتھ لکھا ہے کہ کسمیخت کاف سین میم یہ خیت تھے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ پہ کہ چمڑے کی نیام۔ اب اس کو کیا پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط پڑھ رہی ہوں، بہرحال چمڑے کی نیام اور چمڑے کے جوڑنے کے لیے چمڑے ہی سے بنا ہوا غرا غین رے الف اور حمزہ، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے سریش سین رے یہ شین ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ یہ چمڑے مردار کے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث 816 پہ ہے کہ اور علی بن ریان بن سلط نے حضرت ابو الحسن ثالث امام علی نقی علیہ السلام سے
ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے خود اپنے بال اور ناخن تراشے اور اسے بغیر اپنے کپڑوں سے دور کیے ہوئے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اب حدیث نمبر 817، یونس بن یعقوب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سر پر ٹوپی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اور میں نے اپنے مشائخ میم شین الف حمزہ خے اور بریکٹ میں لکھا ہے اساتذہ رضی اللہ عنہم سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ امامہ جس میں حنک ہے نون کاف نہ ہو اس میں نماز جائز نہیں ہے، اور امامہ باندھنے والا جب تک اس میں تحت الحنک نہ نکالے اس کے لیے نماز جائز نہیں ہے۔ اگلی حدیث 818، عمار ساباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی سفر کے لیے نکلے اور اس کے امامے میں تحت الحنک تے ہے تے الف لام ہے نون کاف نہ ہو اور اسے کوئی ایسا دکھ پیش آئے جس کا کوئی علاج نہ ہو تو وہ اپنے سوا کسی اور کو ملزم نہ ٹھہرائے۔ اگلی حدیث ہے 819، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے تحت الحنک کے ساتھ امامہ باندھے ہوئے نکلے تو وہ ضامن ہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس صحیح سلامت ہوگا۔ اگلی حدیث نمبر 820 لکھا ہے، نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو اپنی کسی حاجت کے لیے جائے اور باوضو ہو، اس کی حاجت کیسے پوری نہیں ہوگی، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو تحت الحنک کے ساتھ امامہ باندھ کر کسی حاجت کے لیے جائے، اس کی حاجت کیسے پوری نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث ہے 821، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں اور مشرکوں میں امتیاز و فرق صرف تحت الحنک کے امامے کا ہے، مگر یہ فرق ابتدائے اسلام میں تھا۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 822، اور اہل خلاف نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامے میں تحت الحنک کا حکم دیا اور بغیر تحت الحنک کے امامے سے منع فرمایا تھا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 823، لکھا ہے حلبی اور عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کے منہ پر کپڑا پڑا ہے، کیا وہ نماز میں لکھا ہے سین واو رے واو نون غنہ سوروں ٹھیک ہے کی قرات کرے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث ہے ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور حلبی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ ہما ہے میم ہے درمیان اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ آہستہ آواز سنیں، بس اتنا لکھا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 824، لکھا ہے رفاع بن موسیٰ نے حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک خضاب لگائے ہوئے شخص کے لیے دریافت کیا کہ اگر وہ سجدہ اور قرات پر قادر ہو تو کیا وہ اسی خضاب کی حالت میں نماز پڑھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر اس خضاب باندھنے کا کپڑا پاک ہے اور وہ خود باوضو ہے اور کوئی حرج نہیں کہ عورت خضاب لگائے ہوئے ہو اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور وہ نماز پڑھے۔ یہ حدیث روایت کی ہے عمار ساباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 825، علی بن جعفر اور علی بن یقطین یہ قاف تو یہ نون نے حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان دونوں نے ان جناب علیہ السلام سے ایک ایسے مرد اور عورت کے متعلق دریافت کیا کہ جو دونوں خضاب لگائے ہوئے ہیں، کیا یہ دونوں مہندی و وسمہ واو سین میم ہے کا خضاب لگائے ہوئے نماز پڑھیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر منہ اور ناک کھلی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگلی حدیث ہے 826، محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر اپنے ہاتھ اپنے لباس سے باہر نہیں نکالتا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ باہر نکالے تو بہتر ہے اور اگر نہ نکالے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے اس ٹاپک میں جو ہم آخری حدیث پڑھ رہے ہیں 827، لکھا ہے زیاد بن سوقہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے صرف ایک
لباس میں نماز پڑھے اور اس کے بٹن کھلے ہوئے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حنیف ہے، نون یہ فے بریکٹ میں لکھا ہے کہ سیدھا سادہ ہے۔ اور یوں جو ہم ٹاپک پچھلی نشست سے پڑھتے ہوئے اس نشست میں بھی ہم پڑھ رہے تھے لباس کے حوالے سے، وہ مکمل ہوا۔ اب اگلا باب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سجدہ کس چیز پر کرنا چاہیے اور کس پر نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 828 ہے یہ، اور یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر سجدہ فرض اور دوسری چیز پر سنت ہے۔ اگلی حدیث ہے 829، نیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی پر سجدہ کرنے سے زمین کے 7 طبق روشن اور نورانی بن جاتے ہیں، اور جس شخص کے پاس قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کی تسبیح ہو تو اگر وہ تسبیح نہ بھی پڑھ رہا ہو تو بھی اس کا نام تسبیح پڑھنے والوں میں لکھ دیا جائے گا، اور انگلیوں پر تسبیح سے افضل کسی دوسری چیز پر تسبیح پڑھنا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان چیزوں سے سوال کیا جائے گا تمہارے اعمال کا۔ اب اگلی حدیث ہے 813، لکھا ہے حماد بن عثمان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو زمین سے اگے اور رویدہ ہو اس پر سجدہ جائز ہے، سوائے ان چیزوں کے کہ جو کھائی یا پہنی جاتی ہیں۔ اگلی حدیث ہے 871، یاسر خادم سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں تبری توئے بے رے چھوٹی چٹائی پر سجدے کے لیے کچھ رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابو الحسن علیہ السلام کا میری طرف سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، تم اس تبری چٹائی پر سجدہ کیوں نہیں کرتے، کیا یہ زمین کے نباتات میں سے نہیں؟ تو پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ میرے والد نے جو مجھے رسالہ بھیجا تھا اس میں تحریر فرمایا ہے کہ زمین پر سجدہ کرو یا اس چیز پر کہ جو زمین سے اگی ہے، اور مدینے کی چٹانوں پر سجدہ نہ کرو کیونکہ وہ چمڑے کی بنی ہوتی ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، چٹانوں نہیں ہیں اسی لیے مجھے دوبارہ پڑھنے کی طرف میں آئی، چٹائیوں پہ لکھا ہے کہ جو اور مدینے کی چٹائیوں پر سجدہ نہ کرو کیونکہ وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہیں، اور نہ سجدہ کرو بال پر، نہ اون پر، نہ چمڑے پر، نہ ریشم پر، نہ شیشے پر، نہ لوہے پر، نہ سونے پر، نہ پیتل پر، نہ سیسے پر، نہ تانبے پر، نہ پرندوں کے پروں پر، اور نہ راکھ پر۔ اور اگر زمین بہت گرم ہے اور ڈر ہے کہ پیشانی جل جائے گی، یا بہت اندھیری رات ہے اور تمہیں بچھو اور کاٹنے کا ڈر ہے کہ وہ تمہیں اذیت پہنچائے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہاری آستین اگر وہ روئی یا کتان کی ہے تو اس پر سجدہ کر لو، اور اگر تمہاری پیشانی پر دمبل دال میم بے لام یا بڑا مسا ہے تو ایک گڑھا سا بنا لو، اور جب سجدہ کرو تو دمبل اس میں رکھو، اور اگر تمہاری پیشانی پر کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے تم سجدہ نہیں کر سکتے تو اپنی پیشانی کے داہنے جانب سے سجدہ کرو، اگر اس طرف سے سجدہ نہیں کر سکتے تو پیشانی کے بائیں طرف سجدہ کرو، اور اگر اس پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے تو اپنے پشت دست پر سجدہ کر لو، اور اگر اس پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے تو اپنی ٹھوڑی سے سجدہ کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاسرار آیت نمبر 107، 108 اور 109۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس کے قبل ہی آسمانی کتابوں کا علم بخشا گیا ہے، ان کے سامنے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور ان کو زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ آیات سجدہ ہیں، اس لیے عربی متن نہیں دیا گیا ہے، اور زمین کے علاوہ کسی چیز پر، پھر آگے لکھا ہے اور زمین کے علاوہ کسی چیز پر کھڑے ہونے، اپنے ہاتھ اور گھٹنے اور دونوں انگوٹھے رکھنے اور ناک رگڑنے میں کوئی حرج نہیں، اور سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کے لیے تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ 1 درہم کے برابر بالوں کی جڑ سے لے کر ابروؤں تک جہاں چاہو رکھو، اور تمہارا سجدہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کوئی دبلا پتلا اونٹ بیٹھتے وقت اپنی پیٹھ کو اونچا رکھتا ہے، تم ایسے رہو جیسے معلق ہو، تمہارے جسد کا کوئی حصہ بھی کسی چیز کے سہارے نہ ہو۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 832۔ معلّہ بن خینون یہ سین سے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فقر قاف
قفر قاف فیر اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ پیٹرول اور تارکول سے مشابہ ایک چیز. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قفر اور قیر قاف یہ رے اور قیر کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں تارکول پر نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجبوری ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. اگلی حدیث ہے 833 لکھا ہے حسن بن محبوب نے ایک مرتبہ حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے چونے کے متعلق سوال کیا کہ وہ گوہے غلیظ اور مردار کی ہڈیوں سے پھونکا جاتا ہے پھر اسی چونے سے مسجد میں پختہ فرش کیا جاتا ہے، کیا اس پر سجدہ کیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے خط میں جواب تحریر کیا کہ آگ اور پانی نے اسے پاک کر دیا ہے. اب اگلی حدیث کا نمبر 834 لکھا ہے داؤد بن ابی زید نے حضرت ابو الحسن ثالث امام علی النقی علیہ السلام نے سے ان کاغذوں کے متعلق دریافت کیا کہ جن پر کچھ لکھا ہوا ہے، کیا اس پر سجدہ جائز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز ہے. اب حدیث نمبر 838 علی بن یقطین نے حضرت ابو الحسن اول حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو اونی کمبل اور قالین پر سجدہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ حالت تقیہ میں ہے تو کوئی حرج نہیں اور حالت تقیہ میں کپڑے پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اگلی حدیث ہے 836 معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تارکول پر نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث ہے 837 زرارہ نے ان دونوں ائمہ میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سر پر ٹوپی یا عمامہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی پیشانی سر کے بال کی جڑ سے ابروؤں تک زمین سے ذرا بھی مس ہو جائے تو وہ کافی ہے. اب اگلی حدیث ہے 838 یونس بن یعقوب کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دونوں سجدوں کے درمیان اپنے سجدے کی جگہ پر کنکریاں برابر کر رہے ہیں. اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 839 لکھا ہے علی بن بجیل بے جیم یہ لام سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے تو اپنی پیشانی سے کنکریاں چھڑا کر زمین پر ڈال دیتے تھے. اگلی حدیث ہے 840 لکھا ہے عمار صاباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کے بالوں کی جڑوں سے ناک کے آخری سرے تک سجدے کی جگہ ہے، اس میں سے جو بھی زمین سے مس ہو جائے وہ تمہارے لیے کافی ہے. اور زرارہ نے بھی آپ علیہ السلام سے اسی کے مثل کی روایت کی ہے. اگلی ہیڈنگ ہے 841 حدیث کا نمبر ہے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک جگہ گرد و غبار ہے، جب سجدے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے پھونک لیتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں. اور آگے لکھا ہے کہ اور میرے والد نے مجھے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا کہ سجدے کی جگہ کو نہ پھونکو اور اگر پھونکنا ہی ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے پھونک لو. اب لکھا ہے اگلی حدیث کا نمبر ہے 842 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز سجدہ کا پھونکنا اس لیے مکروہ ہے کہ ڈر ہے کہ جو اس کے پہلو میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو اذیت ہو. پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور حالت نماز میں کسی شخص کا اپنی پیشانی سے لگی ہوئی مٹی کا چھڑانا مکروہ ہے اور نماز کے بعد اس کو ویسے ہی چھوڑے رکھنا بھی مکروہ ہے. اور حالت نماز میں اپنی پیشانی سے مٹی چھڑانا کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کی رخصت احادیث میں وارد ہوئی ہے. اب آئیے اگلا باب ہمارے سامنے جو چھوٹا سا ہے جو ہم اسی نشست میں مکمل کریں گے کیونکہ وہ سجدے سے متعلق ہے. لکھا ہے کھانے اور پہننے کی چیزوں پر سجدے کے منع ہونے کے سبب، اور یہ ہے حدیث نمبر 843. لکھا ہے حشام بن حکم نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ سجدہ کن چیزوں پر جائز ہے اور کن چیزوں پر جائز نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سجدہ سوائے زمین کے یا اس سے جو چیزیں اگتی ہیں اس کے علاوہ کسی چیز پر جائز نہیں ہے سوائے ان اگی ہوئی چیزوں کے کہ جو کھائی اور پہنی جاتی ہیں. اس نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان
اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ سجدہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں کھائی یا پہنی جاتی ہیں ان کی طرف آدمی جھکے، کیونکہ دنیا والے کھانے اور پہننے والی چیزوں کے بندے بنے ہوئے ہیں، اور سجدہ کرنے والا اپنے سجدے میں صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اس لیے یہ جائز نہیں کہ وہ سجدے میں اپنی پیشانی دنیا والوں کے معبود پر رکھے جو اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور سجدے پر سجدہ کرنا سب سے افضل ہے، زمین پر سجدہ کرنا سب سے افضل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور خضوع کا زیادہ اظہار ہوتا ہے۔ تو یوں سامعین، ہم نے سجدے کے حوالے سے تمام تفصیلات جو اس کتاب میں موجود تھیں اس موضوع کے حوالے سے ہم نے مکمل پڑھ لی ہیں، اور اس کے بعد جو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے میں وہ بھی بتاتی چلوں۔ ہمارا جو اگلا باب ہے اس کی ہیڈنگ ہے قبلہ، تو ہم یہ وہاں پر اگلی جو ہم ریکارڈنگ کریں گے آگے چلیں گے انشاءاللہ، تو پھر ہم مل کر پڑھیں گے قبلے کے حوالے سے بہت ساری معلومات جو کہ اہل بیت کی تعلیمات ہم تک پہنچیں گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ریکارڈنگ میں، اگلی نشست میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔